देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे उसमें इमरान खान को माइनस करने की साजिश कौन कौन कर रहा है और गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट आपस में एक क्यों है। 9 मई के बारे में किस नौयत का इंकशाफ किया गया, इस्लामाबाद के अंदर एक मुजस्समा लगाया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और क्या आप ये मानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने इमरान खान को जो है वो खराज तहसीन पेश किया है? बिल्कुल पेश किया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपको थोड़ा सा माजी में ले चलते हैं। जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के कुछ सालों के बाद एक तो पाकिस्तान की लीडरशिप को मारना शुरू कर दिया गया। लियाकत अली ख़ान हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, उसके बाद कितने ऐसे नाम हैं जिनको अगर हम देखें तो ना सिर्फ लीडरशिप को मार दिया गया बल्कि इनको मारने में अपने लोग शामिल हाल रहे। भुट्टो साहब को जो फांसी हुई, जो मुश्किलात का शिकार हुए, जहाँ कुछ गलतियाँ थी वहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थीं, और गलतियों में से एक बड़ी गलती ये थी और गद्दारी ये थी कि भुट्टो साहब को अपनी ही पार्टी के लोगों ने मरवाया था, चूँकि वो साथ छोड़ चुके थे, दोगले थे, और उसके बीच में से एक और पीपल्स पार्टी के अंदर से एक जमात बन गई थी। कुछ दुनिया से चले गए हैं, कुछ ज़िंदा हैं, तो मैं दोनों के नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। साथ ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज अगर मुश्किल में हैं तो अपने भाई की वजह से हैं, ख्वाजा आसिफ की वजह से और दिगर लोगों की वजह से हैं। वो मियाँ साहब जो बबांग ढोल कहते हैं कि जब मुझे इक़्तिदार से निकाला, मार्शल लॉ लगाया, परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे जेल में डाला, तो लोग पहले कहते थे कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। ये अक्सर मियाँ साहब जोक में भी कहते हैं और हकीकत के ऊपर मबनी जुमला कहते हैं। आज देखिए, मैं नहीं कहूँगा डिग्गी में बैठ के शहबाज शरीफ साहब जाते रहे बाकी चीज़ें, लेकिन मैं चूँकि लंदन में रहता हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें होती रहीं और बाद में जो इंकशाफात भी हुए, आप उसमें बेशुमार लोग हैं जिन्होंने नून लीग को छोड़ा है, तो उन्होंने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दे के कहा है, जिसमें साबिक़ गवर्नर हैं सिंध के, मैं नाम भूल चुका, उनको देखें, और बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कहा कि मियाँ साहब किसी सूरत बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे। मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया नहीं छोड़ना चाहते थे। मियाँ साहब हुकूमत इमरान खान की ख़त्म नहीं करना चाहते थे। वो हुकूमत ख़त्म करके इतनी लंबी हुकूमत अपनी रखना नहीं चाहते थे। फिर वो चाहते थे जल्दी इंतखाबात हो जाएं, तो इनको किसने मरवाया? अपने सगे भाई ने, ख्वाजा आसिफ ने और दिगर लोगों ने जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब थे। इस्टेब्लिशमेंट के लोग हर जमात में हैं, तनासब थोड़ा और ज़्यादा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ हो। उसमें आपको आगे चल के मैं बयान करता हूँ कि वो बातें कैसी हैं, क्या हैं, हकीकत के ऊपर मबनी। आज इमरान खान साहब अगर जेल में हैं तो मुश्किल में हैं, जहाँ उनका अपना कोई किरदार होगा, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट की कुछ कोशिशें, कहावतें, बगावत, मुनाफकत, चाल, साजिश शामिल होगी, वहीं पे उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं। एक को तो मैं अपने आंखों से देखा, सुना और वास्ता भी पढ़ा, शेर अफजल मरवत। आज अली अमीन गंडापुर हैं। गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज के ऊपर हैं। अब और बेशुमार लोग हैं कि अली मोहम्मद खान साहब को कैसा आप समझते थे, शरियार अफरीदी, मैं कितने नाम ले सकता हूँ, इतने नाम ले सकता हूँ कि मैं 10 मिनट बात करता रहूँ तो मैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर बात कर सकता हूँ। लेकिन तफरकाबाजी नहीं पिलानी, आमने नफरत नहीं पिलानी, ये हमेशा से होता आया है, अब भी हो रहा है, इसको सिर्फ हैंडल करने की ज़रूरत है। तो साबित क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा अपनों ने धोखा दिया। मैं इससे बड़ी बात आपको बयान करता हूँ, सल्तनत उस्मानिया 600 साल हुकूमत रही, अपने ही जो गद्दार थे, मुसलमानों के अंदर से जो लोग थे, उनकी गद्दारियों की वजह से सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई थी। क्यों? कि अपने लोगों ने गद्दारी करके हसैयों का और बाकी लोगों का मोहरा बन के नोट लेके, पैसे लेके ये बिकते थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। माजरत के साथ गद्दार ज़्यादातर अपने मुसलमानों में ही होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा ही है। जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई है, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं हैं। अब देखिए इमरान खान साहब को माइनस करने की साजिश कैसी है और गंडापुर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे क्यों है। पहले मैं आपको क्यों का जवाब दे देता हूँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो शख्स हराम खाता है वो बुज़दिल होता है। जिसके अंदर शराब पीने वाले और दिगर जो कबाहतें हों वो तो और ज़्यादा बुज़दिल होता है, और जिसने हराम का पैसा जमा किया हो उसे पैसे की फ़िक्र होती है। अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर जब वो वज़ीर उमूर कश्मीर थे ना, तो अरबों रुपए कमाए हैं, बेशुमार नाम बताए जा सकते हैं।
اب انہیں مال و زر کی فکر ہے, قبر کی تیاری نہیں ہے, پل صراط کراس نہیں کریں گے, موت سے وہ بہت ڈرتے ہیں. تو جو شخص اس نوعیت کا ہو, حرام کھانے والا ہو, ہمیشہ یاد رکھیے وہ دلیر نہیں ہوتا, وہ صرف بڑکے مارتا ہے. اب دیکھیں کہ کس طرح سے جو احسان احمد نیازی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پہ آنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہیں, جبکہ گنڈا پور لاہور گئے, عالیہ حمزہ کو نہ بلایا اور خود سے کیا کیا کہ ہم جی 3 ماہ کا اعلان کرتے ہیں, 90 روز میں کچھ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسے کر دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا. یہ عمران خان سے ہمدردی نہیں ہے, یہ جو ہے وہ کارکنوں سے بھی ہمدردی نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ ہمیشہ بیچ میں آ کے ایسی حرکت کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک اچھی چیز بھی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. آپ 26 نومبر ہوئی کو دیکھ لیجئے, آپ ان کی وہ کہانی دیکھیے کہ میں کے پی کے ہاؤس چلا گیا, وہاں سے پہاڑوں سے ہوتا ہوا پتہ نہیں کیا کرتا کرتا وہاں پہنچا. یہ کرتے کیا ہیں کہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے, اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کہتی ہے کہ آپ ہمارے اوپر اتنا بولو, اتنا بھونکو معذرت کے ساتھ کہ اس سے یہ لگے کہ آپ ہی ہمارے واحد دشمن ہو. ہم اور آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. یہ ایک پالیسی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت چیزیں جو ہیں وہ عوام کو سمجھائی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اب یہ باتیں کھل کے سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سارے الفاظ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا. آپ پی ٹی آئی کے اندر سے چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ بول جائیں کرنا کچھ اور چاہیے, ہو کچھ اور رہا ہے, وہ تو ویسے بھی ایسے ہو رہا ہے. تو یہ کہنا جی کہ اب علی امین گنڈا پور کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے, غدار کسی کو نہیں کہنا چاہیے, یہ اب نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ تو ایسی صورتحال میں علی امین جو ہے وہ مشکل میں ہے اور کارکنان جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں اور اتنے پھٹے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے ڈی چوک, تم کل کی کال دو, ہم ثوابی سے آگے نہیں جائیں گے, لیکن تم پھر ہمیں ہان نکال کر دو. 6 بار تم راستے میں دھوکہ دے چکے, تم نے غیرت مند عوام کا ناک کٹوا دیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ سوالیہ نشان ہے. تم نے کس چکر میں 3 مہینے دیے, یہ تاریخ نہیں دیں گے تو ہم دیں گے. احمد خان نیازی جو ہیں انہوں نے یہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ بیان کی ہے. پی ٹی آئی کا جب بھی کوئی مومنٹم بنتا ہے, علی امین خان کوئی نہ کوئی ایسا اعلان کر دیتے ہیں جس سے سارا مومنٹم ماحول جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور عمران خان کے بیٹوں کے آنے کی خبر سے حکومت شدید دباؤ میں تھی, لیکن علی امین گنڈا پور نے اس مرتبہ پھر 90 دن کا اعلان کر کے سارا مومنٹم ختم کر دیا. سعد رسول جو ہیں وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل جو ہے وہ دے رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ ایک پیج پہ اس لیے ہیں کہ دونوں کے مفادات ایک ہیں. انہیں وزارت اعلیٰ چاہیے, انہیں تحفظ چاہیے, مونچھیں پھر کوئی کاٹ دے گا, سر کے بال پھر کوئی کاٹ دے گا. تو ان کو پتہ ہے کہ چور پلس چور ایکول ٹو چور. تو جب کسی کی کمزوریاں کسی دوسرے کے پاس ہوں تو پھر وہ کمپرومائز کرتا ہے. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور ایک پیج کے اوپر ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ میں رہوں گا تو ان کے ساتھ تو پھر میری حکومت بھی چلے گی, ساری چیزیں ہوئیں گی. تو وہ نہ صرف بلیک میل ہیں بلکہ نیت بھی ان کی یہی ہے کہ انہی کے ساتھ چلو, یہی تگڑے ہیں تو اور کوئی چارہ ہے نہیں ہے. تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور دیجئے کہ یہ علی امین گنڈا پور, شیر افضل مروت کو آپ دیکھ چکے, یہ دونوں دوست تھے, ساری چیزیں ہیں. اشرافیہ کی عقل کے اوپر ماتم, اور اسلام آباد کے اندر آپ نے ایک مجسمہ دیکھا ہوگا جس کو اکھاڑ دیا گیا. اس مجسمے کا کوئی پتہ نہیں یہ کیوں لگایا گیا, اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی, وہ مجسمہ بنا کیوں, اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر بال کیوں پکڑ رکھی تھی اور پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے. اب وہ بال پکڑوا کے دیکھیں, مجسمے تو دنیا کی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, جن لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں, ان کے نام کے اوپر لگائے جاتے ہیں, انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ جو بال پکڑوایا تھا آپ نے, آپ کیا تاثر دینا چاہتے تھے؟ جو اس بال کو پکڑے رکھے گا, اٹھائے رکھے گا, اسی کی بلے بلے ہوگی. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس کے اوپر خاصی تنقید ہوئی اور اس کے بعد اس مجسمے کو جو ہے وہ اکھاڑ دیا گیا. پہلے ہاتھوں میں بالز پکڑائیں, پھر کپڑا ڈالا اور اب اکھاڑ ہی دیا. یہ ہاتھ ہم کو دے دے ٹھاکر, یہ تنقید ہو رہی ہے وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ حالت ہے پاکستان کے اندر. ایک طرف غریب عوام مر رہے ہیں, انہیں کھانے کے لالے پڑے, اور دوسری جانب بلا وجہ بے منی قسم کے مجسمے لگا کے نہیں سمجھ آتی کہ یہ عوام کو مجسمہ کس لیے لگا کے دکھا رہے تھے, اس کے میننگز کیا تھے. وہ نیچے پلیٹ لگائی جاتی ہے, اس کے اوپر پوری ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے, یہ کون ہے, یہ کیا ہے, کتنا خرچہ آیا, اس کی مشابت کس کے ساتھ ہے, ہم نے کس کے نام کا یہ مجسمہ لگایا ہے. تو آپ ایسے مجسمے لگائیں گے جنہوں نے ہاتھوں کے اندر بال پکڑے ہوں گے, وہ کیا ہوگا اللہ ہی جانے وہ کیا کہانی تھی. اب عمران خان کو مائنس کرنے کی جو سازش ہے, جو کوشش ہے, وہ کیسی ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور نے سینٹ کے امیدواروں کی فہرست سے مراد سعید کا نام تک نکال دیا ہے.
مراد سعید کے متبادل امیدوار اظہر مشوانی کا نام بھی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ عرفان سلیم اور خرم ذیشان بھی سینٹ کی فہرست سے نکل گئے ہیں۔ ورکر سارے فارغ، پیچھے رہ گئی مال والی پارٹیاں۔ زبیر علی خان یہ کہہ رہے ہیں، اور مشال یوسف زئی جو ہیں ان کو علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ سینٹ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کے نام خارج کیے گئے ہیں۔ اظہر مشوانی صاحب لنڈن میں بیٹھے ہیں، مراد سعید جو ہے وہ بھی باہر ہیں، لیکن یہ خان صاحب کے وہ مخلص لوگ ہیں جن کے اوپر ذرا برابر رتی بر بھی آپ شک نہیں کر سکتے۔ لیکن گنڈا پور جو ہیں ان کو خان صاحب فارغ بھی نہیں کر رہے، چونکہ وہ جیل میں ہیں، ایک نیا فساد برپا ہوگا۔ تو اب علی امین گنڈا پور کھل کے کھیل رہے ہیں، اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے لوگوں کے نام تک جو ہیں وہ کاٹ دیے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا اسپیکر کیا کرے گا، باقی ایم پی ایس کیا کہیں گے، ایم این ایس کیا کہتے ہیں۔ تو اب تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو وکلا عمران خان کا کیس لڑنے کے لیے پیسے 12 کروڑ دیے گئے شبلی فراز کو، شبلی فراز کہتے ہیں میں نے فیسیں ادا کر دیں۔ بہنوں سے پوچھیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں فیسیں، وکلا سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملتے نہیں، نہ ہم لیتے ہیں۔ تو یہ ہر جگہ کے اوپر کرپشن ہے، سارے حالات ہیں۔ اور خان صاحب ان کا لیڈر جب وہاں چلا گیا تو پیچھے پھر جب لیڈرشپ نہ ہو تو یہ مفاد پرست لوگ جو ہیں وہ ایسے حالات میں بھی کرپشن کرنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، کوئی بری چیز نہیں سمجھتے۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ جب حکومت میں تھے تو ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا۔ تو پھر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی صحیح کہتی ہے نا کہ عمران خان بھلے ہی ایماندار ہے، لیکن ان کے لوگوں نے تو کرپشن کی نا، یہ تو کرتے رہے کرپشن۔ اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں۔ تو یہ اگر پارٹی فنڈز کھا سکتے ہیں تو عوام کے فنڈز جو ہیں وہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ 9 مئی کے بارے میں بڑا انکشاف ہوا، اور پھر یہیں پہ میں پیپلز پارٹی نے عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف یہ ہے کہ آج ہی کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی سازش کے جو مرکزی گواہ تھے جن کا نام تھا خالد اسام، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ 9 مئی کی سازش اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، آج تھانہ شادمان کا رجسٹرڈ منگوایا گیا۔ جس تھانہ میں ڈیوٹی کرتا تھا انکشاف ہوا کہ اس دن وہ چھٹی پر تھا۔ رجسٹرڈ کافی دیر تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ شخص جو مین گواہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے 9 مئی رچایا گیا، پیٹرول ڈالا گیا، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا، ساری چیزیں ہوئی، وہ رجسٹرڈ میں درج ہے، اس نے گواہی دے رکھی ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ وہ جس تھانے کی بات کرتا ہے جہاں وہ ڈیوٹی پہ تھا، یہ جو پولیس افیسر ہے خالد حسام، وہ تو اس دن تھا ہی چھٹی کے اوپر، یعنی کہ اس دن وردی میں نہیں تھا، وہ تھانے میں نہیں تھا، چھٹی پہ تھا۔ وہ شخص خود سول کپڑے پہن کے، جوگر پہن کے اسے بھیجا گیا تھا کہ تو نے خود لوگوں کو ورگلانا ہے، وہاں لے کے جانا ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ آؤ آگ لگا دو، اور پھر انہی کے کھاتے میں چیز ڈال دینی ہے۔ تو یہ آج تک 9 مئی کے حوالے سے انکشافات ہو رہے ہیں، اور یہ واقعہ اس لیے درست نہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، چونکہ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، آپ نے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھائی۔ بس جی قائد اعظم کا گھر کیوں جلایا، حسین شہید وہ جو سرور تھے ان کا مجسمہ کیوں جلایا، وہاں کچھ جہاز تھے ان کو کیوں جلا دیا، کور کمانڈر کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ لیکن اس کی کوئی تحقیقات کیجئے نا۔ حامد میر صاحب نے بتایا نا کہ مجھے گولیاں مارنے والے اور ارشد شریف صاحب کو مارنے والے ایک ہی ہیں، تو حامد میر صاحب کو گولیاں جس نے 6 مروائی تھی انہوں نے بتا دیا تھا آئی ایس آئی کا کون سا بندہ تھا۔ تو یہ نام اس لیے لینے پڑتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہم اداروں کے نام لیں اور ساری چیزیں کریں، چونکہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ہو رہی ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو بیان کرنا ہے، آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو اسی طرح یہ 9 مئی کرنا تو چھوٹی سی بات ہے، یہاں تو لوگوں کو گولیاں مار دی گئیں، کینیا تک جا کے ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ اب دیکھیے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ خراج تحسین کیسے پیش کیا اور کس کو پیش کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما سید ناصر حسین شاہ، انہوں نے کہا اور یہ خراج تحسین پیش کیا ایک طرح سے، کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں 700 دن کاٹے ہیں۔ انہی کے قادر پٹیل کہتے تھے میں نے میڈیکل کروا لی ہے اور وہ ہیروین پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی یا سینٹ میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 700 دن کاٹے ہیں، کہا جاتا تھا کہ وہ 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں گزار پائیں گے۔ عمران خان نے جس انداز میں جیل گزاری کاٹی وہ قابل تعریف ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید ناصر حسین شاہ ایسے کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ کہہ رہے ہیں یہ ترجمان ہیں تو سمجھیں پیپلز پارٹی ایسے کہہ رہی ہے، بلاول کہہ رہے ہیں، بٹو صاحب کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جب یہ خود سے یہ بات مان رہے ہیں تو جب دشمن بھی تعریف کرے، اور میں ان کو داد دیتا ہوں جب سچ بولے، تو کسی اور کی نہیں لیکن کم از کم پیپلز پارٹی والے لوگوں کو اپنے پارٹی رہنما لیڈر نہ صحیح اس کی بات مان لینی چاہیے جو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے۔ آخری نقطہ ہے
حسن ایوب کو آئین یاد آ گیا مگر اگر کیا. حسن ایوب صحافی ہیں. عمر ایوب کا بار بار وزیر اعظم عمران خان کہنا نہ صرف آئین حقائق سے کھلا انحراف ہے بلکہ عوام کی سیاسی شعور کی توہین بھی ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ بار بار وزیر اعظم عمران خان کہہ کے کیوں پکارتے ہیں یہ آئین کی جو ہے اس سے انحراف ہے اور عوام کے شعور کی توہین ہے. اور بھائی جان وزیر اعظم تو وہی ہے نا, ووٹ تو اسی کو عوام نے دیے تھے. فارم 45 کو 47 میں نہ بدلتے تو خان صاحب بھی وزیر اعظم ہوتے. ایک نااہل شخص جو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا اسے وزیر اعظم کہنا قوم کو گمراہ کرنے کی شعوری کوشش ہے. اور کیا قائد حزب اختلاف اتنے نااہل میں ہیں یا جان بوجھ کر آئین کا جو ہے وہ مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ مذاق نہیں بنا رہے. آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کو حق رائے دہی استعمال کرنے دو, ان سے فارم نہیں چھینو, ان سے انتخابی نشان مت چھینو, انہیں بینگن چمٹا اور باقی نشانات مت دو, انہیں پارٹی سے الیکشن لڑنے دو, انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر مت کرو, شلوار قمیض پہن کے جو فارم تھے کاغذات نامزدگی وہ مت چھینو. جب ووٹ ہو جائیں پابندیاں مت لگاؤ, جب ووٹ دے دیں تو اس کو فارم 45 کے تحت اس کے اوپر اسے قبول کرو لیکن اسے فارم 47 کی شکل میں ریجیکٹ مت کرو. آئین تو یہ کہتا ہے. آپ حسن ایوب صاحب آئین کو اگر یاد رکھنا چاہتے ہیں, اگر عمر ایوب بھول بھی گئے ہیں تو آپ یہ یاد کر دیتے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.